बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। पश्तो में मिसाल है मर्ग शिकारा का बेपत्ता राजी का कि पहले मौत का खौफ दिखाओ और उसके बाद बुखार पर राजी करो। 36 दिन से अमेरिका और इजराइल ईरान पर बमबारी पे बमबारी कर रहे हैं, लेकिन जो आसिम मुनीर और इसके हवारियों ने पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोल बम मारा है, सीधा कीमत जो है वो 478 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कर दी और डीजल 520 रुपए में कर दिया। हमारे इमरान खान साहब के दौर में आलमी मंडी में $124 फी बैरल तेल की कीमत थी और हम 150 रुपए में पेट्रोल और 146 रुपए में डीजल फी लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में $107 फी बैरल तेल की कीमत है, लेकिन अवाम को डीजल 520 रुपए फी लीटर मिल रहा है और पेट्रोल इन्होंने पहले बढ़ाकर 458 रुपए किया, अब उसको 80 रुपए कम करके पहले मौत दिखाई, 458 रुपए फी लीटर पेट्रोल कर दिया, उसके बाद एहसान किया जी बड़ा 80 रुपए कम करके और उसको 378 पे ले आए। असल चीज तो डीजल होती है। तमाम किसान जो है वो मशीन इस्तेमाल करता है स्प्रे के लिए, वो डीजल पर चलती हैं। इसी तरह जो आमदोरफ्त होती है, बसें हैं, ट्रक है, सामान लादा जाता है या मुसाफिर आते जाते हैं, वो तमाम डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं। तो डीजल 520 रुपए का लीटर कर दिया है। आप सोचें, सीधा सीधा 200 रुपए बढ़ा दिया है। और इससे कि महंगाई का एक तूफान आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये किस वजह से इतनी ज्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिए? इसलिए कि एफबीआर नाकाम हो गई है। 610 अरब रुपए कम टैक्स उसने जमा किया है और आईएमएफ ने शर्त लगा दी है कि 18% पेट्रोल की कीमतों पर और सोलर सिस्टम पर आपने टैक्स वसूल करना है। तो आईएमएफ जो है पाकिस्तान का बजट तय कर रही है। ये तो हमें कहते थे, इमरान खान साहब को कहते थे कि तुम अनाड़ी हो, इमरान खान साहब को खर्जा पॉलिसी नहीं आती, मुल्क की मईशत बिठा दी है। और जब हमारी हुकूमत ख़त्म की तो DGISPR साहब ने बड़ा बयान दिया था कि अब तो जो है वो डॉलर की कीमत भी नीचे आ रही है, महंगाई कम हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, अब तजर्बेकार लोग आ गए हैं। तो ये थे वो तजर्बेकार लोग जिन्होंने मईशत को डुबा दिया, कर्जे में डुबा दिया पाकिस्तान को। अपनी अयाशियां करते हैं, खुद अरबों रुपए के जहाज़ों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन अवाम को क्या दे रहे हैं? महंगाई। अब आप देखें कि फी भैंस 30 रुपए फी रोज गोबर टैक्स लगा दिया है। 50 लाख भैंसे हैं जो पंजाब के अंदर, उसने तो अवाम से दूध बढ़ा देना, उसने तो डायरेक्ट, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम पिस रही है, अवाम का तेल निकल रहा है, ये तेल अपनी ऐशियों में लगा रहे हैं जो अवाम का तेल निकाल रहे हैं। आप सोचें कि जंग तो अमेरिका, ईरान और इजराइल में हो रही है, वहां पे इतना तेल की कीमतें नहीं बढ़ी जो पाकिस्तान में बढ़ा दी हैं। इसी तरह आप देखें, अब हमारे जो दोस्त मुल्क थे, चाइना हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, सऊदी अरब हो गया, वो भी अब हमसे नाराज हैं। वो भी वापस पैसों का तकाजा कर रहे हैं। सऊदी अरब वापस अपने पैसे मांग रहे हैं जो हमारे बैंकों में पड़े हुए थे। यूएई ने $3 अरब का तकाजा कर दिया है और सुना है कि इस महीने के आखिर तक $2 अरब पाकिस्तान ने कहा है कि हम तुम्हें वापस दे देंगे। तो ये तो इत्यादी भी नाराज कर रहा है। तो अब किधर गए ये? पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जो होता है वो अपने आप को तो अक्ल कुल समझता है। वो समझता है कि शायद मैं माहिर मईशत भी हूँ, मैं माहिर ज़राअत भी हूँ, मुझे जो है वो खारजा पॉलिसी का भी पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का मुझे पता है, किस तरह सूबे चलाने हैं, किस तरह अदलिया के लिए जो है कानून बनाना है। तो ये अक्ल कुल मैंने आंखों और कानों से सुना हुआ है। जब बाजवा लेक्चर देता था, हर चीज पे अपने आप को समझता था और रातबखोर उस जमाने में भी जो साफी थे उसकी तारीफें करते थे। आज यही हाल आसिम मुनीर का भी है, उसकी भी तारीफों पे तारीफें होते जा रहे हैं और खुश होते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। वो तो खुद कह रहा है कि मुझे नाकाम लोग पसंद है, मैं जो है वो मजाक के लिए कि वो मुझे खुश रखें। इसने जो है वो शहबाज शरीफ को रखा हुआ है, वो उसको सलूट भी मारता है, आसिम मुनीर उसको पत्थर दिखाता है। तो ये तो औकात हो गई है हमारी पूरी दुनिया के अंदर। और मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। ये चले थे जी ईरान और अमेरिका और इजराइल को टेबल पे बिठाने। चाइना ने उनको कहा पहले खुद होश के नाखून लो और अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी करो।
تم جو ہے وہ خود جنگ میں ہو اور دوسروں کو کہتے ہو کہ آؤ ہماری ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جنگ ختم کرو۔ اب وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے جنگ بندی میں، اور وہ ناکام ہو گیا ہے جنگ بندی رکوانے میں، جس سے کہ ایران نے پاکستان سے تقاضا کر لیا ہے کہ اگر تم کو منصف رکھا ہے درمیان میں امریکہ نے، تو پہلے تم امریکہ کو کہو کہ جنگ بندی تو کرے۔ تو پاکستان کی امریکہ کدھر مانتا ہے، یا اسرائیل مانے گا کہ آپ جنگ بندی کریں؟ ہاں، عاصم منیر یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے، کوئی جلوس نہیں نکلے، ان کو مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، کوئی اس کا جھنڈا نہیں جلا سکتا۔ تو یہ تو ملا ہوا ہے نیتن یاہو کے ساتھ۔ ہمیں کہتا تھا یہودی لابی، اب اس کو شرم نہیں آتی کہ پاکستان میں سب سے بڑا نیتن یاہو کا جو یار ہے وہ عاصم منیر اور اس کے چیلے ہیں۔ آج تو زبان نہیں بولتی ہمارے علماء کی بھی، کوئی نہیں بول سکتا آج جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی چپ ہے۔ آج کدھر گئے وہ جلسے جلوس، یہ جو ہمارے خلاف کہتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ 12 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، رات کے اندھیرے میں کر دیا عمران خان نے، اور یہ کدھر گئے یہ منصور علی خان اور دوسرے کہ جی 8 روپے مہنگا ہو گیا ہے، عمران خان نے یہ کر دیا ہے۔ عمران خان کو کہتے تھے ہم تمہیں گلے سے پکڑ لیں گے، وہ تو کچھ نہیں آگے سے بولتا تھا۔ آج ان کے سامنے بول کے دکھائیں نا، ان کے سامنے بولتی ان کی بند ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی وہ جاوید چودھری کو دیکھو، وہ پہلے کہتا تھا مہنگائی اتنی کر دی عمران خان، آج کہتا ہے مہنگائی تو بہت اچھی ہوتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جنگ ہو رہی ہے اور سیکرٹری دفاع نے آرمی چیف کو کہا کہ مستعفی ہو جاؤ، اور اس نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ کیا آپ پاکستان میں سوچ سکتے ہیں کہ وزیر دفاع کی کیا حیثیت ہے خواجہ آصف کی؟ وہ تو خود جو ہے فارم 47 پہ آرمی چیف نے اس کو عہدے پہ لایا ہوا، اس کو قومی اسمبلی کا جو ڈمی قومی اسمبلی ہے جو فارم 47 کی بنی ہوئی ہے، اس کا اس نے ممبر بنایا ہوا ہے۔ آج تمام قانون قاعدے عدلیہ تمام جو ہے وہ آرمی چیف عاصم منیر کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم جو بھی ہوتی ہے وہ اس کو استثنا دینے کے لیے، اس کو پاور دینے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں تو صرف آرمی چیف جو ہے وہ ناخدا بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، بس میری بات مانو اور میرے حکم کے تابع آ جاؤ۔ آج ہم سب کے سامنے ہے جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا، ہمارا الیکشن چوری کر لیا، بند کر دیا، ہمیں دہشت گرد، ملک دشمن، غدار قرار دیا، جھوٹا 9 مئی ہمارے سامنے کیا، 26 نومبر کو گولیاں ماری۔ عمران خان 71 سال کی عمر تک ایک کیس نہیں، اس کے بعد 200 سے زیادہ کیس، اور کیس لگنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کہ 13 مارچ 2025 کے بعد 16 پیشیاں ہو چکی ہیں۔ عمران خان کی جو ہے سزا معافی کی درخواست نہیں لگ رہی، ان کو وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کو کہہ رہا ہے، جیل سپریڈنٹ کو کہہ رہا ہے، نیب چیئرمین کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو ہمارے جو ہے وہ عمران خان سے ملنے تو دیا جائے، ہم ان سے جو ہے وہ مشورہ تو کر سکیں، تو مشورہ ہی نہیں کر سکتے، اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ جی پیش ہو جاؤ عدالت کے اندر اور وہ کرو، وکالت نامے پہ دستخط نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف عاصم منیر ہے، اس کو خوف ہے عمران خان سے۔ خود وزیر جو ہے اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہوئے جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا پھر تو ہماری سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ اوئے تمہاری سیاست تو عوام نے ختم کر دی ہے، تم تو 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے تھے، تمہیں تو اجازت تھی تم صرف 17 جو ہے نا روپے بڑھاتے پیٹرول کے اندر یا ڈیزل کے اندر کہ بتاتے کہ ہم 17 سیٹوں والے ہیں۔ لیکن آج اس حد تک آ گئے ہیں کہ بغض عمران میں، خوف عمران میں جو ہے وہ عاصم منیر ملنے نہیں دے رہا لوگوں سے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ دن آئے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان عزت اور غیرت سے نکلے گا، نہیں کرے گا تم سے ڈیل۔ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی آواز بننا چاہتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ورکر جو ہے آج بے چین ہو رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کب نکلو گے؟ اب وہ وقت گزر گیا باتوں کا کہ اب نہیں نکلنا، ہم یہ کرنا ہے، ہم نے بات چیت کرنی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ اب ورکر نہیں نکل رہے، نہ پاکستانی عوام نکل رہے ہیں۔ انہوں نے تو تیل نکال دیا پاکستانی عوام کا، جو ہے اس کو جوس نکال دیا ہے، مہنگائی کر کر کے تباہ کر رہے ہیں ملک کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم جلسہ کر سکیں،
اور اگر اجازت نہیں دی گئی جلسے کی تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر جلسہ کرے گا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے منگل کے دن پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور عہدیداران کو کہا کہ 10,000 کے قریب عمران خان سے یکجہتی کے لیے وہ اڈیالہ کے باہر آئیں، اس لیے کہ فیملی کو، ڈاکٹروں کو، وکلا کو جو اجازت دی ہوئی ہے کورٹس نے کہ وہ 2 دن ملاقات ہوگی عمران خان سے، وہ نہیں ملنے دیا جاتا ہے عمران خان صاحب سے، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کا علاج پراپر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اظہار یکجہتی کے لیے اب دیکھنا پڑے گا کہ لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کی گرد و نواح کے لوگوں سے میری اپیل ہوگی کہ آپ نے 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ گاہ میں پرامن طریقے سے آنا ہے، دکھانا ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم نکل رہے ہیں اور پرامن طریقے سے نکلیں گے۔ اور اگر اجازت نہیں دی گئی تو تمام لیڈرشپ کو اور عہدیداران کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اپنے حلقوں میں نکل کر احتجاج کرنا ہے۔ 25 کروڑ عوام ہے، اگر 1% بھی نکل گئے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ کے بعد جو ہے وہ عوام سے امید ہے، اور عمران خان نہ ڈیل کر رہا ہے۔ 973 دن ہو گئے جیل کے اندر، پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے نہیں پاکستانی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، تو نہ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں، ہم نکلیں۔ اتوار کے دن بھی پریس کلب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے کہ ہر ضلع کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں گے، وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں بھی عوام سے میری درخواست ہوگی کہ بھرپور شرکت کریں۔ یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیس کر، ہمارا تیل نکال کر، اپنے مہنگے جہازوں میں ڈال کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ آج ملک کس دورائے پہ کھڑا ہے؟ ہندوستان پھر تیاری کر رہا ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی، اسے پتہ ہے کہ انتشار میں ہے، عوام ساتھ ہی نہیں ہے۔ 90% تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے، اسٹیٹ مین کا کردار ادا کرتے، وہ بات چیت پر لا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے جنگ کے خلاف رہے ہیں۔ وہ جو ہے ایران کی آواز بن سکتے تھے، وہ مظلوم کی آواز بن سکتے تھے اور دنیا کو اکٹھا کرتے۔ جس طرح آج یورپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے۔ اسپین نے ساتھ چھوڑ دیا، اٹلی نے، فرانس نے، برطانیہ نے، آسٹریلیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں آئیں گے، جنوبی کوریا اور جاپان بھی نکل چکا ہے۔ تو آج دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو چکی ہے۔ جو ہمیشہ سے اتحادی رہے ہیں امریکہ کے، آج وہ امریکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ غصے میں آ کے وہ کبھی نیٹو کے خلاف بولتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ آج آپ دیکھیں کہ 1.4 ٹریلین جو ہے وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 40% بجٹ زیادہ کر دو۔ 143 ارب ڈالر کی بجٹ میں کٹوتی کر رہا ہے تعلیم پر، صحت پر اور ہاؤسنگ پر امریکہ کے اندر، کہ دفاعی بجٹ کو زیادہ کرو۔ تو آپ سوچو کہ ایک طرف اتنا زیادہ خرچہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بیسز بنائی ہوئی تھی خلیجی ممالک میں، سعودی عرب نے، کہ ہم تمہارا دفاع کریں گے، ان سے جو ہے وہ پیسے لیتا تھا دفاع کے۔ آج جنگ کے بھی خرچے کہہ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ مجھے دے اور سعودی عرب دے۔ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ تو کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح آ کے جنگ لڑے، اور وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، اس لیے کہ ان کے پاس تو فوجی قوت ہے ہی نہیں۔ اب پاکستان اگر ان کی جنگ نہیں لڑ رہا تو وہ پاکستان سے ناراض ہیں آج۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ 36 دن میں ابنائے ہرمس نہیں کھلوا سکا۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ ابنائے ہرمس کھلواؤ، ابنائے ہرمس طاقت کے زور پہ